नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामिन व नाज़रीन, मैं हूँ लुकमान। आप देख रहे हैं हमारा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज हम पारा नंबर 25 का ख़ुलासा बयान करेंगे। इस पारा नंबर 25 की इब्तिदा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत के हवाले से कलाम फरमाया है, और ये जो गोशे होते हैं, शगोफ़े, जिससे वो फिर फल निकलते हैं, उनके हवाले से कलाम फरमाया है। हमल और वज़े हमल का इल्म ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ ही है, इस हवाले से कलाम फरमाया है। इंसान आगे चल के इंसान की ख़ुद गर्ज़ी को बयान की है। आयत नंबर 49 में बयान किया है कि इंसान अपनी भलाई की दुआ मांगते हुए तो कि थकता ही नहीं है कि अल्लाह मेरा ये भी अच्छा हो जाए, ये भी अच्छा हो जाए, ये भी अच्छा हो जाए, फ़लाना भी अच्छा हो जाए, फ़लाना भी अच्छा हो जाए। अपने फ़ायदे की, अपनी भलाई की दुआ मांगते हुए कभी थकता ही नहीं है। और अगर इसे कभी कोई शर पहुँच जाए, कोई तकलीफ़ पहुँच जाए, कोई बुराई पहुँच जाए, तो वो फ़ौरी तौर पर मायूस और नाउमीद हो जाता है। ये इंसान की तबीयत है। उसके आगे फरमाया कि जब हम इंसान पर कोई इनाम करते हैं तो वो मुंह फेर लेता है और पहलू बचाकर हमसे, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे कि हमसे दूर हो जाता है। और जब उस पर मुसीबत आती है तो लंबी चौड़ी दुआएं करने वाला हो जाता है। यानी अल्लाह ताला की ज़ात से वो ख़ुद गर्ज़ी और ज़ाती मनफ़अत पर मबनी ताल्लुक़ तो कायम करता है, मगर उसके अहकामात को इंसान फरामोश कर देते हैं। मज़ीद बताया कि इंसान को तकलीफ़ पहुँचने के बाद अल्लाह ताला कोई रहमत अता करे तो वो उसे इनाम इलाही समझने के बजाय अपना इस्तेहकाक समझने लग जाते हैं और क़यामत का इनकार करने लगते हैं। और ये कहते हैं कि अगर क़यामत आ भी गई तो वहाँ पर भी मुझे ये नेमतें इसी तरह मुयस्सर होंगी। अल्लाह ताला फरमाता है कि हम काफिरों को उनके आमाल बद का मज़ा सख्त आदाब की सूरत में चखाएँगे। उसके आगे फरमाया कि हम अनकरीब उनको अपनी निशानियाँ अतराफ़ आलम में दिखाएंगे, पूरे जहान में और ख़ुद उनके नफ्सों में भी, हत्ता कि उन पर कुरान मजीद की हक़ानियत वाज़ेह हो जाए। उसके बाद सूरत अश-शूरा शुरू हो रही है। ये मक्की सूरत है, नुज़ूल के अतबार से 62 नंबर पे। इसमें आयत नंबर 38 में मुसलमानों को आपस में मशवरा करने के हवाले से हुक्म दिया गया है, इस हवाले से इसका नाम अश-शूरा है। इस सूरत के शुरू में एक बार फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत को बयान किया गया है, क़यामत के मंज़र को बयान किया गया है कि अनकरीब आसमान अपने ऊपर, यानी हमारे ऊपर आसमान उसकी हैबत से अपने ऊपर फट पड़ेंगे, यानी आसमान की शिकस्त और रेख ऊपर से नीचे की तरफ होगी और फ़रिश्ते उसकी हम्द के साथ तस्बीह पढ़ते रहते हैं और ज़मीन वालों के लिए मग़फ़िरत तलब करते रहते हैं। सुनो, बेशक अल्लाह ताला ही बहुत बख्शने वाला, रहम फरमाने वाला है। उसके बाद आयत नंबर 8 में बताया कि अगर सब लोगों की जबरी इताअत, ये अल्लाह ताला की मशीयत होती कि मजबूर करने हर बंदे का फरमा बरदार ही बनाना है, उसको बनना पड़ेगा, तो वो सब लोगों को एक दीन पर कारबंद फरमा देता। लेकिन जज़ा और सदा का मदार ये इख्तियारी ताअत पर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इख्तियार दी है कि हम फरमा बरदारी करें या ना फरमानी करें। फरमा बरदारी करेंगे तो जन्नत में जाएंगे, ना फरमानी करेंगे तो अल्लाह ताला दोज़ख में फेंक देगा। बहरहाल जो लोग इख्तियारी इताअत करेंगे तो वही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जन्नत के हक़दार होंगे और वही रहमत इलाही के मुस्तहिक होंगे। उसके बाद आयत नंबर 10 से आगे फरमाया कि इख्तिलाफ़ की सूरत में अल्लाह ताला की हिदायत की तरफ रुजू करने का बयान है, और यह कि अल्लाह ताला ज़मीन और आसमान का पैदा करने वाला है और उसने इंसानों और मवेशियों के जोड़े बनाए और उसकी मिसल कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेमिसल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही रिज़्क़ को कम करता और रिज़्क़ को बढ़ाता है। ये सब कुछ उसके कब्ज़े कुदरत में है, उसी के इख्तियार में है। ज़मीन और आसमान के ख़जानों की चाबियाँ सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की मिल्कियत में है। उसके आगे बताया गया कि नूह अलैहिस्सलाम और उनके बाद वाले तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की शरीयतों में दीन एक ही असास और बुनियाद के तौर पर शामिल रहा है और आपके लिए भी उसी दीन को मशरू यानी मुकर्रर किया गया है। दीन में फ़िरकाबाज़ी की तफ़रक़ा की कोई गुंजाइश नहीं है, लिहाजा आप उसी दीन की तरफ दावत दें और साबित कदम रहें और जो मुनकिरीन दीन हैं उनकी ख्वाहिशात की पैरवी ना कीजिए। आगे चल के आयत नंबर 19 में बताया कि जो लोग आखिरत की जज़ा के तलबगार हैं उनके लिए आखिरत की नेमतों में इजाफ़ा होगा, और जो सिर्फ़ दुनिया के तलबगार हैं तो उनका आखिरत में फिर कोई हिस्सा नहीं है। बार बार इस तरह का मफ़हूम फरमाया गया। आयत नंबर 23 में फरमाया कि आप फरमा दीजिए कि मैं इस तबलीग दीन पर तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता सिवाय कराबत की महब्बत के, और जो शख्स नेकी करेगा हम नेकी के हुस्न को और बढ़ा देंगे। बाद मुफस्सिरीन ने कराबत से आपके अहले बैत की महब्बत मुराद लिए। उसके बाद वाली आयत में बातिल के मिटने और हक़ के साबित कदम रहने का बयान है।
معزز ناظرین 1 منٹ ویٹ کیجئے، باہر وہ ڈھول بجانے والے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم عظیم سے اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آیت نمبر 27 میں بتایا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کا رزق وسیع کر دیتا تو پھر بندے زمین کے اندر سرکشی کرنا شروع کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے جتنا چاہتا ہے روزی عطا کرتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں کے حالات سے باخبر ہے، اور لوگوں کے نا امید ہونے کے بعد وہی اللہ رب العزت ہی وہ ہے جو بارش کو نازل فرماتا ہے اور اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے۔ اس کے بعد سمندروں میں رواں دواں پہاڑوں جاری، یعنی پہاڑوں کی طرف بڑے بڑے جہاز، بڑی بڑی کشتیاں، یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ میری قدرت کی نشانیوں میں سے۔ آیت نمبر 36 سے بتایا کہ سو تم کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ایمان والوں کے لیے زیادہ اچھا ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ یہ سارا مفہوم چلتا جا رہا ہے آگے۔ اور کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، غصے کے وقت معاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو قبول کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ مزید بتایا گیا کہ مسلمانوں کے معاملات باہمی مشاورت سے طے ہوتے ہیں، اور برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہی ہے، یعنی عدل کا تقاضا پھر یہ ہے۔ لیکن جس نے اپنے قصوروار کو معاف کر دیا تو اس کا اجر اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پر ہے۔ اس کے آگے فرمایا گیا کہ جو ظلم کا بدلہ لے رہے اس سے پھر کوئی مواخذہ نہیں ہے، یہ بطور عدل ہے، اور مواخذہ لوگوں پر ظلم کرنے والوں اور اس زمین پر ناحق سرکشی کرنے والوں کا ہونا چاہیے، اور ان کا ہوگا۔ اور فرمایا گیا کہ صبر اور معاف کرنا یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ اس کے آگے جو آیت نمبر 49 ہے اس میں بتایا گیا کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت یہ اللہ عز و جل ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہے بیٹیاں عطا کرے، اور جسے چاہے بیٹے دے، اور جسے چاہے بانجھ کر دے، بے شک وہ بہت علم والا قدرت والا ہے۔ مزید آگے فرمایا گیا کسی بشر کی یہ شان نہیں کہ وہ اللہ رب العزت سے کلام کرے ڈائریکٹ، سوائے اس کے کہ وہ وحی فرمائے یا پردے کی اوٹ سے کلام فرمائے، یا وہ کسی فرشتے کو بھیج دے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو چاہے وحی کرے۔ اس سے مراد یہ ہے، اچھا یہاں پر مطلب پتہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وحی ہی اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے ایک ذریعہ ہے، خواہ اللہ تعالیٰ بالمشافہ اور بالمشاہدہ بندے سے ہم کلام ہو، جیسے کہ معراج کے حدیث پاک میں ہے نا، یا اس صورت میں ہو کہ کلام تو سنائی دے لیکن اللہ رب العزت کی ذات مبارک کا جلوہ دکھائی نہ دے، جیسے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا کہ کلام سنتے تھے، اللہ رب العزت کا دیدار نہیں ہوتا تھا، لیکن معراج کی رات نبی علیہ السلام نے کئی علماء، جمہور علماء اس کے قائل ہیں کہ اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے۔ اچھا مزید فرمایا گیا کہ اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے آپ کی طرف روح یعنی قرآن کی وحی کی ہے، اس سے پہلے آپ از خود یہ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اس کتاب کو نور بنایا جس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے ہدایت دیتے ہیں، بے شک آپ ضرور صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب اللہ کا جو ماخذ ہے نا وہ اللہ رب العزت کی وحی ہے۔ آگے سورۃ الزخرف شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت کے شروع میں بتایا گیا کہ ہر عہد کے منکرین اپنے نبی کا مذاق اڑاتے رہے ہیں، اس وجہ سے ہم نے بڑی بڑی طاقتور قوموں کو بھی تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر دیا۔ قوم عاد اور قوم ثمود کے حوالے سے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، خلاصہ بیان کر چکے ہیں۔ اس کے آگے پھر آیت نمبر 11 سے بارش کے نزول کے حوالے سے کلام فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت مردہ زمین کو پھر زندگی دے دیتے ہیں۔ ایسا اس آیت مبارکہ سے جو استدلال ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے جسموں کے مرنے کے بعد بھی جسموں کو دوبارہ زندہ کرے گا، یعنی مرنے کے بعد جو زندگی ہے، حیات بعد الموت، اس کے اوپر اللہ رب العزت نے یہ کلام فرمایا ہے۔ پھر آیت نمبر 12، 13، 14 یہ جو آگے آیات اس پہ بیان کیا ہے کہ تمام چیزوں کے جوڑے بنانے، کشتیوں اور چوپایوں پر سوار ہونے اور سواری کے وقت یہ دعا پڑھنے کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ سبحان الذی سخر لنا
ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، ہماری قدرت میں دے دیا، اور ہم خود اس پر قادر ہونے والے نہیں تھے، بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اچھا آگے بتایا گیا کہ کفار جو ہے نا، پیچھے بھی گزر چکے بار بار۔ اچھا ایک بات یاد ہے کہ بار بار گزر چکے کہ کفار فرشتوں کو کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تو بتایا گیا کہ حالانکہ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہ لوگ ان فرشتوں کی پیدائش کے وقت موجود تھے کہ ان کو زیادہ پتہ ہے؟ پیدائش کے وقت موجود تھے۔ پھر آگے فرمایا گیا کہ کفار کے اس انداز کے بارے میں فرمایا کہ کیا اس نے مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں بنائیں اور تمہارے لیے بیٹے مختص کر دیے، حالانکہ ان میں سے جب کسی کو اس کی بشارت دی جائے جس کے ساتھ انہوں نے رحمان کو متصف کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، ان کو اگر بیٹی مل جائے تو پھر ان کا منہ کالا ہو جاتا ہے اور وہ غصے میں پھر کڑتا رہتا ہے کہ یہ کہ بن کیا گیا ہے، مطلب شرمندگی ہو رہی ہے، بدنامی ہوگی کہ یار اس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو اپنے لیے یہ چیز کو قبول نہیں کرتے، وہی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف جو بے عیب ہے، جس کے لیے کوئی اولاد ہے ہی نہیں، اس کی طرف پھر منسوب کر دیتے ہیں۔ اس کے آگے ابراہیم علیہ السلام کے عقیدہ توحید پر کاربند رہنے اور اس عقیدے کو اپنی اولاد میں باقی رکھنے کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 31 سے کفار مکہ کا یہ مطالبہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ یہ قرآن دو بستیوں یعنی مکہ اور طائف کے کسی بڑے آدمی پہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں، یعنی یہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہوتا ہے کہ منصب نبوت کس کو عطا کرنا ہے، اور ہم نے ان کی دنیاوی زندگی میں ان کی معیشت کے وسائل کو تقسیم کیا ہے، اور ہم نے معاشی اعتبار سے بعض کو بعض پر کئی درجے فضیلت عطا کی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے خدمت لیں، اور آپ کے رب کی رحمت اس مال سے بہت بہتر ہے جس مال کو یہ جمع کر رہے ہیں، اس سے بہتر وہ رحمت ہے جو اللہ رب العزت نے فرمائی ہوئی ہے۔ دنیا کی زندگی کی بے وقعتی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر لوگوں کے کفر میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم ان لوگوں کے لیے گھروں کی چھتیں، سیڑھیاں، دروازے اور مسردیں یہ ساری کی ساری ہم چاندی کی بنا دیتے، اور چاندی کیا سونے کی بھی بنا دیتے، یہ سب دنیا کا سامان زیست ہے، اور آپ کے رب کے پاس آخرت کی نعمتیں صرف متقین کے لیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مزید فرمایا اس میں کہ جو اللہ رب العزت کی یاد سے یعنی غافل ہو کر اندھا ہو جاتا ہے، ہم اس پر پھر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں تو وہ شیطان اس کا بیلی یار اور ساتھی بن جاتے ہیں۔ اس کے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت، فرعون کا پھر انکار کرنا، تکبر، سرکشی، پھر اس کو غرق کرنا، اللہ رب العزت نے اس کو نشانی عبرت بنایا، ان سب چیزوں کا ذکر ہے۔ پھر جب نبی علیہ السلام نے یہ آیت جس کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں کہ اے مشرکین تم اور تمہارے معبود جہنم کے ایندھن ہیں، یہ قریش کے سامنے پڑھی نا، تو قریش نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت ہوئی ہے، ان کی بھی عبادت ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 57 میں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں جن پر اللہ رب العزت نے انعام فرمایا ہے اور بنی اسرائیل کے لیے قدرت کی نشانی بنایا ہے۔ چلیں اس کے آگے جو آیات ہے آیت نمبر 67، اس میں بتایا کہ دنیا میں جو منکرین ایک دوسرے کی دوستی کا دم بھرتے ہیں، بیلی یاری اپناتے ہیں، وہ قیامت والے دن ایسا ہو جائے گا کہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، یعنی ایک دوسرے کے خلاف گواہیاں دیں گے، لیکن جو تقویٰ ہے، اہل تقویٰ ہے، ان کے دوستی کا رشتہ یہ قیامت والے دن بھی جاری و ساری رہے گا۔ انہیں بشارت دی جائے گی کہ اب تم ہر قسم کے خوف اور رنج و الم سے بالکل آزاد ہو اور اپنی بیویوں کے ساتھ ہنسی خوشی جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، اپنے من پسند کھانے کھاؤ، جو دل کرتا ہے کھاؤ، جو دل کرتا ہے پیو، سونے کے برتن ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کہ وہ جنت ہے، یہی وہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنایا گیا تھا۔ اس کے آگے فرمایا گیا کہ عذاب سے تنگ آ کر کفار جو ہے نا وہ جہنم کے دروغہ کو پکاریں گے، نگران فرشتے کو، کہ اے مالک چاہیے کہ تمہارا رب ہمیں ختم کر دے، تو وہ اس وقت جو حضرت مالک علیہ السلام ہوں گے جہنم کے دروغہ، تو وہ اس وقت یہ فرمائیں گے کہ تم اس میں ہمیشہ پڑے رہو، ہمیشہ ہی رہنے والے ہو۔ اب آیت نمبر پھر 81 سے اس میں فرمایا کہ فرما دیجئے کہ اگر اللہ رب العزت کا بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کے بیٹے کی عبادت کرتا، اگر ہوتا تو ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عیوب سے پاک ہے۔ آخر میں آپ علیہ السلام کو درگزر کرنے اور ان کے لیے سلامتی کی دعا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے۔ آگے سورۃ الدخان شروع ہو رہی ہے، اس میں
اس صورت کے شروع میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ جو لیلہ مبارکہ ہے بابرکت رات، اس میں اکثر مفسرین نے اسے لیلۃ القدر مراد لی ہے۔ بعض اس میں دوسرا قول بھی ہے، جس طرح کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے حوالے سے بعض مفسرین نے اسے شعبان معظم کی 15ویں رات بھی مراد لی ہے۔ بہرحال اس رات میں جو طے شدہ معاملات ہیں وہ فرشتوں کو سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی پھر آگے ربوبیت کا اظہار ہے، قدرت کا اظہار ہے، الوہیت کا اظہار کیا گیا ہے، اللہ رب العزت کی کچھ دیگر صفات کا بیان کیا گیا ہے۔ پھر آگے چل کے بنی اسرائیل کی نجات اور فرعون کو غرق کرنے کے حوالے سے وہ اس کے پس منظر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ کتنے ہی باغات، چشمے، کھیتوں، عمدہ محلات اور وہ نعمتیں جن میں وہ عیش و عشرت میں مصروف تھے، وہ سارا کچھ اپنے پیچھے چھوڑ گئے۔ اسی طرح ہوا اور ہم نے سب چیزوں کا وارث دوسروں کو بنا دیا، تو ان کی بربادی پر یعنی جو فرعونی غرق ہوئے، نہ آسمان رویا اور نہ ہی زمین، اور نہ ہی انہیں مہلت دی گئی۔ اس میں ان لوگوں کے لیے درس عبرت ہے جو دنیا کی ناپائیدار عیش و عشرت کو ہی اپنی زندگی کا اصلی مقصد بنا لیتے ہیں۔ پھر ایک دن منظر یوں ہوتا ہے کہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، یہ شان و شوکت یہ سب کچھ ختم ہو جائے گی، ہم سب کچھ چھوڑ کے اس دنیا فانی سے چلے جائیں گے۔ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اب میں اس کے حوالے سے مزید کچھ کہتا نہیں۔ پھر آگے آیت نمبر 38 میں فرمایا کہ ہم نے زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کی تخلیق یہ کھیل اور تماشے کے طور پر نہیں فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا کہ فیصلے کا دن ان سب کے لیے مقرر کیا ہوا ہے۔ ظاہر ہے ہم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونے۔ اس صورت کے آخر میں بتایا گیا کہ کفار اور مشرکین کی غذا جہنم میں زقوم، ایک تھوہر کا درخت ہوگا، کڑوا وہ درخت ہوگا جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں کے اندر جوش مارے گا، جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے۔ انہیں گھسیٹتے ہوئے جہنم کے وسط میں درمیان میں لے جایا جائے گا، پھر ان کے سر پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ یہ عذاب الہی کی ایک صورت ہے۔ اس کے بعد متقین کے لیے جنت کی عالیشان نعمتوں کا ذکر کیا گیا کہ وہ امن کے مقام میں ہوں گے۔ جنتوں اور چشموں میں وہ باریک اور دبیز ریشم کا لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے عزت اکرام کے ساتھ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ آگے سورۃ الجاثیہ یہ شروع ہو رہی ہے۔ ویسے جاثیہ کا معنی ہے گھٹنوں کے بل گری ہوئی۔ اس صورت کے شروع میں اللہ رب العزت کی قدرت کی جلالت اور شان یعنی نشانیوں کا ذکر ہے۔ ان مضامین کو قرآن مجید میں بار بار ذکر کیا گیا۔ پھر آیت نمبر 7 سے بیان فرمایا کہ ہر بہتان تراشنے والے بدکار کے لیے ہلاکت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنتا ہے اور سننے کے بعد پھر اس کے باوجود وہ کفر کے اوپر اڑا رہتا ہے، ڈٹا رہتا ہے۔ اچھا، جو قریش کے کفار تھے نا، وہ یہ کہتے تھے کہ جو دنیا میں زیادہ خوشحال و طاقتور ہوگا وہی آخرت میں بھی اسی طرح ہوگا، یعنی خوشحال و طاقتور ہوگا۔ تو آیت نمبر 31 میں اللہ رب العزت نے اس کا رد فرمایا کہ اعلانیہ گناہ گاروں اور مومنین صالحین کی زندگی اور موت یہ بالکل بھی برابر نہیں ہے۔ اس کے آگے بیان فرمایا گیا کہ آیت نمبر 23 میں کہ پس کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیا اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا، پس اللہ عز و جل کے بعد اس کو اب کون ہدایت دے سکتے؟ کیا تم نصیحت کو قبول نہیں کرتے؟ یعنی اگر ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اور دوسری جانب بندے کے اپنے نفس کے مطالبات اور خواہشات ہوں، تو وہ اگر اللہ اور رسول کے احکامات کو چھوڑ کے وہ بندہ اپنی خواہشات کی پیروی کر لے تو خواہ وہ کلمہ پڑھے لیکن عملاً تو ایسا ہی ہے کہ اسے اپنے خواہشات کو، اپنے نفس کو ہی اپنا معبود بنا لیے۔ ظاہر ہے ایسی بات ہے۔ اس کے بعد منکرین آخرت کے اس نظریے کو بیان کیا جو ہر دور کے ملحدین کا عقیدہ رہا ہے کہ جو کچھ ہے یہ سب کچھ دنیا کی زندگی، اس کے بعد ککھ بھی نہیں، اس کے بعد کچھ بھی نہیں، مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں۔ اور ملحدین تو اب بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں زمانہ ہلاک کرتا ہے، فرشتوں کو، ذات الہی کو تو کچھ بھی نہیں مانتے، خالق کے مالک کا انکار کرتے ہیں۔ لہذا جتنی
عیش و عشرت جو ہے نا اپنے دامن میں سمیٹ سکتے ہو سمیٹ لو۔ قرآن نے بتایا کہ جس نے پہلی بار پیدا کیا وہی دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر اللہ رب العزت کی عدالت میں حساب و کتاب ہوگا، جس سے کسی کو پھر بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ آگے چل کر یہ بھی بتایا گیا کہ جنہوں نے اس دنیا میں قیامت کے دن کو فراموش کر رکھا ہے، اس دن انہیں رحمت باری نظر انداز یعنی اپنی رحمت سے دور کر دے گی، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہاں تک الحمدللہ عز و جل پارہ نمبر 25 کا مکمل طور پر خلاصہ بیان ہوا۔ اللہ رب العزت دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔